बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदेद। और जैसा कि डेली हमारा शो होता है 4 से 6 रोज़ाना, और आपका फीडबैक भी आता है। होपफुली आपके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। हालांकि महंगाई भी है और वही लोड शेडिंग जो है गैस की उसी तरह से जारी है। कई इलाकों में तो बिजली के मामलात भी कुछ ऐसे ही हैं। तो दाद रसी के बड़े दावे किए गए, रिलीफ के बड़े दावे किए गए, हत्ता के अमन अमान के भी बड़े दावे किए। एब्सोल्युटली। और आज हम शो का आगाज़ जो है वो इसी मामले से करने जा रहे हैं, जो अमन अमान के दावे किए गए हैं। जब भी अमन अमान की हम बात करते हैं, हमारे सर फहरिस्त जो शहर का नाम आता है वो है शहर कराची। कभी उरूसुल बलाद कहते थे उसको, शहरों की दुल्हन कहा जाता था, लेकिन ये दुल्हन कैसे उजड़ी है, इस शहर के जो माएँ हैं उनकी गोदें कैसी उजाड़ी जाती हैं, आज हम उसका तज़किरा करेंगे। कराची में लुटेरे आज़ाद हैं, शहरी खौफ व हरास के शिकंजे में कैद हैं। लोग सिर्फ ये नहीं कि गली मोहल्लों में या बाहर सड़कों पे, अपने घरों के सामने तक वो गैर महफूज हो जाते हैं, अपनी दहलीज के आगे उनको लूट लिया जाता है। और ये वाक़यात हम समझ रहे थे शायद के, क्योंकि अब बड़े इस अज़्म का इजहार किया जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आए। उन्होंने कहा उनकी प्रायोरिटी है कि वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। लेकिन जैसे फैसल आपने मेंशन किया कि अपने घर की दहलीज पे लोग ना सिर्फ लुट रहे हैं बल्कि लोगों को वहाँ पर मार भी दिया जाता है अगर कोई मज़ाहमत करता है। सो लोग अपने घरों के सामने भी गैर महफूज हैं। और साल जो नंबर्स हमारे सामने आ रहा है, अभी साल गुजरे कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, तीसरा महीना है, मार्च के महीने में हम 44 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। और इसी तरह के वाक़यात में एक वाक़या पेश आया गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची में। डाकुओं ने मज़ामत पर, ये 24 साल नौजवान है, दुकानदार है, पहले तो इसे लूटा, 80,000 रुपए लूटे। उसके बाद जब इसने मज़ामत की कोशिश की तो फिर इसको मार के चले गए। बात तो ये है कि कोई मज़ामत अगर नहीं भी कर रहा, जिसे कोरंगी में वाक़या पेश आया था, उस शख्स ने अपना मोबाइल भी दे दिया था, लेकिन मोबाइल देने के बावजूद उसको मार दिया। ये लारेब जो बच्चा था, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, जो कि किताब लिख रहा था, उसको उसने मोबाइल दे दिया। इसके मोबाइल में डेटा था और जिसने मोबाइल अपना कहा था कि सिर्फ मुझे ये दे दे, डेटा दे दे, तो उसको इस चीज पे मार दिया। इसके बाद कोरंगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उस शख्स ने अपना मोबाइल दे भी दिया और मोबाइल देने के बावजूद भी उसको मार दिया गया। तो गुज़िश्ता रोज जो वाक़या हुआ है अब्दुल रहमान, उसकी पहले तो जो उसके जो घर वाले थे, उसके चचा थे, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे दफनाऊंगा नहीं मैं लाश। उनके चचा जो थे वो क्या कह रहे थे, पहले जरा सुन लेते हैं, वो भी सुनेंगे। लेकिन जो इसकी नमाज जनाजा है की भी जी, अब उसके हिसाब से फिर वो सियासी जमातें हैं वो भी सामने आ गई हैं, और एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार जो हैं वो अब सामने आ गए हैं और उन्होंने भी गुफ्तगू की है। तदफीन भी कर दी गई है अब उनकी बाज़ाब्ता तौर पर। अच्छा, जो ये लड़का है इसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, तदफीन हो गई है। दूसरे ये कि अब इलाका मकीन यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। जालिमों ने उसको कत्ल कर दिया और अभी के ना पुलिस ने कोई कार्रवाई करके हमारे सामने लाएमल नहीं लेकर आए। ये बेबस हैं, इनको या तो इनकी जगह पे कोई और फोर्स लिया या आवाम को ही बोलो आप लोग अपना बंदूकें लें, अपना असला लें, अपनी हिफाजत अपने आप खुद करें। आम आदमी बंदूक लेके जाता है तो उसको पकड़ते हैं, डाकू को असला लेके घूम रहा है उसको कोई नहीं पकड़ने वाला है। जवान बच्चों को मार देते हैं, कोई है ही नहीं इनको पूछने वाला। उस चक्कर में वो लोग मारते हैं और छीन भी लेते हैं चीजें और मार भी जाते हैं। डकैत ऐसे ही हैं, धनाधन घूम रहे हैं। वो जाए वकुआ पे जिस टाइम पे गोली उनको लगी है, थोड़े से ही फासले पे पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। वो धनाते हुए पुलिस वालों के सामने से गए। ताका मकीन क्या कहते हैं ये आपने देखा। बस सियासी जमात एमक्यूएम की जानिब से भी इस पर एक मौक़िफ़ सामने आया है। फारूक सत्तार कहते हैं जी अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया तो फिर हम एहतजाज करने का हक रखते हैं और वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। सुन लेते हैं। कराची के नौजवानों को डकैती स्नैचिंग के वाकयात में खून में नहलाया गया। आज अब्दुल रहमान का लाशा हम दफनाने जा रहे हैं। सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये दर्जनों घर की कहानी है। हुकूमत सिंध उन्होंने कराची को दहशतगर्दों डकैतों के रहम व करम पर छोड़ दिया। अब अगर कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया और अब इसकी अगर रोकथाम ना हुई, एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वजीर आजम पाकिस्तान से खास तौर पर मुतालबा करता हूँ कि कराची में लूट मार है, ये कत्ले आम है, इसका नोटिस है।
لیکن نوٹس کون لے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ جب نو منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آ کے کہا تھا کہ میری پرائرٹی میں ہے امن و امان کراچی سمیت پورے سندھ کا، لیکن جنہوں نے امن و امان رکھنا ہے، جنہوں نے ان لٹیروں کو پکڑنا ہے، انجام تک پہنچانا ہے، شہریوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کا ایک بیان سامنے آیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے، پھر آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے۔ جو ڈی آئی جی سی آئی اے ہیں مقدس حیدر، انہوں نے اس چیز کا اعتراف تو کیا ہے کہ جی بالکل 2-3 ماہ سے ایسا ہو رہا ہے، پرتشدد سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ الیکشنز اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہم بزی تھے، اس وجہ سے بڑھ گئی ہیں، اب ہم کنٹرول کریں گے۔ سنتے ہیں ہم 3-4 منتھ کراچی میں بڑا اسٹریٹ کرائم میں انکریز آیا ہے، ساتھ وائلنس اینڈ اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ انکریز ہوا ہے۔ ریزنس تو ڈرگ ابیوز ہے، ڈرگ یوز ہے، جس کی وجہ سے وائلنس بڑھ رہا ہے۔ پولیس کے اندر کافی زیادہ شفلنگ اور وہ ہوئی ہے ان دا لاسٹ 3-4 منتھ، اس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ پولیس نہیں لا سکی۔ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے۔ ویپن دیکھیں 2-3 راستے ہیں کراچی میں، ڈرگس کے جو راستے ہیں اور ان کے جو ڈیلرز ہیں ان کو ابھی ہم فوکس کرنا شروع کر رہے ہیں۔ 1-2 مہینے میں آپ امیڈیٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہوں۔ گورنمنٹ کا فوکس ہے، پراپر ایک ڈائریکشن ہے، ایس ایچ اوز کا پورا ایک سسٹم بنایا تھا، ان کی جو ہے ایک ایگزام ہوتا تھا، ان کی لسٹ ہوتی تھی، وہ دوبارہ فعال کریں گے، اور انشاءاللہ جن کی نااہلی ہے ان کے خلاف کارروائی تو ہوتی ہے، ٹیکس ا بٹ آف ٹائم۔ اسٹریٹ کرائم کچھ ایسا کرائم ہے کہ اس میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے وٹنسز کی، مشکل سا نظام ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، تو دی ریزنز، بٹ اسٹل دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پولیس کا اپنا رول نہیں ہے، پولیس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ کراچی کا یہ درینہ مسئلہ ہے امن و امان کا، اسٹریٹ کرائمز کا، لیکن یہ جو کچھ واقعات ہم نے 3 سے 4 واقعات مینشن کیے ہیں، یہ پچھلے کچھ دنوں کے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ الیکشن ہوئے مہینے سے زیادہ عرصے کا ٹائم گزر گیا ہے، اور پولیس کا الیکشن میں بھی کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا تھا، امن و امان کو برقرار رکھنا تھا، اور پولیس کا ابھی بھی یہ کام ہے۔ تو یہ توجہ دینا کہ ہم الیکشن میں مصروف تھے، الیکشن گزرے جی مہینے بھر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ نذیر، بتائیے گا، یہ موقف آیا کہ جی الیکشن میں مصروف تھے لیکن اب ہم نے حکمت عملی مرتب کر لی ہے، یہ واقعات جو بڑے ہیں، کیا یہ توجہ کوئی منطق اس کی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی الگ ہی ڈیوٹیز تھیں الیکشن کے دنوں میں پولیس کی، اور امن و امان سے ریلیٹڈ ہی تھی نا، تو اب کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آپ کی میں لانا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ واقعات بڑھے ہیں جو ایکسٹریم لیول تک گئے ہیں، تو یہ اس میں بیشتر واقعات جو یہ نگراں دور حکومت جو تقریباً 6 یا 7 ماہ کا یہ رہا ہے، اس کے اندر اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ اوپر گیا ہے۔ آج صرف رواں سال میں اب تک جو 2 مہینے اور یہ جو مارچ کے دن چل رہے ہیں، اس میں 45 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر جان سے مار دیا گیا ہے، سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ کیا ڈاکٹر، کیا انجینئر، کیا دکاندار، بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین، کہیں نہ کہیں کوئی ڈکیتوں کی گولی کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ اربوں روپے مالیت کے گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، سونا، کیش لوٹا گیا ہے، شہریوں کو بے سرو سامان چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے ایسا لگتا ہے کوئی ان کے اوپر کوئی محافظ نہیں ہے۔ جو جب یہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے تھے تو اس ٹائم پر پورے سندھ پولیس کے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو ہوں یا پی ایس پی افسران ہوں، جو بھی تمام سسٹم ان کو ہٹا کر ان کی ہٹا دیا جاتا ہے، تعینات کیے جاتے ہیں، جو الیکشن کروانے کا ایک رول ہے الیکشن کمیشن کا۔ اس کے بعد لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تعیناتیاں سیاسی طور پر اپنے مقاصد کا الیکشن کرانے کے لیے تو وہ ٹھیک تھی، لیکن شہریوں کے امن و امان کو میری نظر میں بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور جو نگراں دور حکومت میں بھی جو رہے تو وہ ہمارے سامنے بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے آشیرواد کے لوگ تھے، اور کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کر وہی لوگ لگے تھے جو سندھ میں ہوتے تھے۔ تو امن و امان کی ذمہ داری ایک جانب اگر پولیس پر ہے تو دوسری جانب سب سے بڑی ذمہ داری وہ حکومت سندھ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ان کی پرائرٹی بیوٹیفیکیشن یا خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھی جائے، بہتر کی جائے، اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ تو وہ دعوے کہاں گئے؟ اسی مزار قائد پر کھڑے ہو کر انہوں نے پہلے دن یہ بات کی تھی جو ہم نے اس وقت بھی دکھائی تھی، اور آج اسی رمضان کے اندر تقریباً ابھی 16واں اگر روزہ ہے تو 5 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر جان سے مار دیا گیا ہے صرف اس رمضان کے اندر۔ یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اگر ایک بھی شہری جان سے جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ کمی ہے۔ نذیر، اب یہ جو ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے
کہ کوئی مزاحمت کر رہا ہے اس کو بھی مار رہے ہیں, کوئی مزاحمت نہیں کر رہا ہے اس کو بھی مار رہے ہیں. اس ٹرینڈ میں کیا پولیس حکام کہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وہ بھی اتنے قلیل عرصے میں اتنا بڑا نمبر آ گیا ہمارے سامنے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ایکسٹریمزم آیا ہے, یعنی کہ کرائم ود وائلنس آئی ہے, اس کی وجہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں وہ یا ڈرگ ایڈکٹس یا وہ لوگ جو جب واردات کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو باقاعدہ نشہ کر کے نکلتے ہیں تاکہ کسی واردات کے دوران ان کو خوف ان کے دل میں نہ آئے, یا وہ کسی بھی قسم کی سچویشن سے نکلنے کے لیے خود کو وہ رہے ہیں. ہماری ماہر نفسیات سے بھی بات ہوئی ہے, پولیس سے بھی بات ہوئی ہے, ہم نے کئی کرمنلز کے خود بھی انٹرویو کیے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ کسی واردات کے لیے نکلتے ہیں تو وہ نشہ کر کے نکلتے ہیں, اور کئی ہم نے ایسے بھی انٹرویو کیے ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ واردات ہی نشہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو جب تک آپ اس شہر کو منشیات سے پاک نہیں کروائیں گے, جب تک یہ شہر ڈی ویپنائز نہیں ہوگا, جب تک یہ گٹکا ماوا اور نظیر ایک چیز بتائیے گا, آپ سے ہم مسلسل اس امن و امان سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, کبھی آپ ہمارے ساتھ پولیس افسران اعلیٰ حکام کے ساتھ آپ بھی ان ٹچ رہتے ہیں, بات ہوتی ہے, پالیسی ان پلیس رہتی ہیں, چاہے وہ نگراں سیٹ اپ ہو خاص طور پہ امن و امان سے ریلیٹڈ, چاہے وہ ایک کرنٹ گورنمنٹ کی بات کر لیں جو کہ مینڈیٹ لے کر آتی ہے 5 سال کا. اعلان ہوا تھا کہ جس علاقے میں زیادہ وارداتیں, زیادہ کرائم ہوگا وہاں کے ایس ایچ او کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آ جاتی ہیں, نمبرز ہمارے سامنے مرنے والوں کا آ جاتا ہے, ڈکیتی کا آ جاتا ہے, گرفتاریوں کا نہیں آتا ہے. تو یہ ساری جو پالیسیز تھیں ان پر عمل درآمد کس نے کرانا ہے؟ دیکھیں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بھی ہوتی ہیں. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ایڈیشنل آئی جی سے ابھی 2 دن پہلے میں نے بات کی تھی, انہوں نے بتایا تھا, انکشاف کیا تھا کہ 8000 جہاں کرمنل پکڑے تو وہاں ان میں سے 100 کو سزا ہوئی, ان 100 میں سے بھی 30 مطلب 30% ایسے ہیں جن کو 1 مہینے سے 3 مہینے تک کوئی ایک بھی اسٹریٹ کرمنل ایسا نہیں تھا جسے 7 سال سزا دی گئی ہو, کیونکہ 7 سال اس کی سزا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ میری نظر میں, اگر ایڈیشنل آئی جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو عدالتیں ضمانت پر چھوڑ دیتی ہیں, اس کی وجہ کچھ بھی ہو, لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا تفتیشی نظام ہے بہت فرسودہ اور اس سطح پر چل رہے کہ یہ نہ ایویڈنس جمع کرنے میں نظیر یہ تو بہت لیٹر پروسیس ہے نا نظیر. پرابلم تو یہ ہے کہ پہلے آن دا اسپاٹ تو پکڑے جائیں نا, آن دا اسپاٹ نہیں, اسنیپ چیکنگ ہوتی ہے, آپ یہاں سے نکلیں آپ کو 10 جو ہے جگہوں پہ روک لیا جاتا ہے, لیکن ان لوگوں کو کوئی نہیں روکتا. دیکھیں یہ تمام جو ہے اس ڈپلائمنٹ کے جو وقت ہوتے ہیں اس سے واقف ہوتے ہیں. جو ایک پولیس والا ہے یا جیسے میں میڈیا میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ ڈپلائمنٹ کا وقت کیا ہے, پولیس کو پتا ہے, لیکن ایک جو کرمنل ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے چل رہا ہوتا ہے, وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوتا ہے, وہ کورٹ کچہری بھی بھگتایا ہوا ہوتا ہے, وہ جیل سے ہو کر بھی آیا ہوا ہوتا ہے. جب وہ جیل جاتا ہے اور ضمانت پر واپس آ جاتا ہے بڑے سے بڑی واردات کرنے کے بعد, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میری ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ساری محرکات تو سامنے آ جاتی ہیں, لیکن جو شہری جو مر رہا ہے اور جس کا مارا جا رہا ہے اس کو یہ تمام تر جب عذر پیش کرتے ہیں تو وہ بیچارہ صرف یہی کہہ پاتا ہے مجھے انصاف دو, میں لاش نہیں دفناؤں گا. نظیر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. کچھ سیف سٹی کے حوالے سے بھی ہم نے سنی تھی کہ بنایا جائے گا, اب اس پہ دیکھیں کیا ایکشن ہوتا ہے, کیونکہ شہر قائد کو اب یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے, اور اب سے پہلے کافی پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت سیف سٹی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے, اور کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے فیز 1 کے لیے سندھ سیف سٹیز اتھارٹی اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. اب اس معاہدے کے تحت شہر بھر کے جو مختلف اور حساس مقامات ہیں ان کی نشاندہی ہو جائے گی, اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی وہاں پر لگائے جائیں گے. اسمارٹ سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے میں ایئرپورٹ کو کوریڈور اور ریڈ زون میں جدید ترین کیمرے بھی لگائے جائیں گے, جن میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ اور ریکگنیشن کی صلاحیت موجود ہوگی, اور ان سب کی نگرانی تھانوں کے پاس ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کرے گا جو کہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوگا. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر شہر کراچی میں مسئلہ ہے چوری چکاری سے, اور جو اب کچا ہے وہاں پہ مسائل ہیں ڈکیتوں کا, اور کچے میں جو ڈاکو ہیں وہ اس وقت بھرپور کارروائی کر رہے ہیں, گو کہ
جو رجحان میں جو کچے کے ڈاکو کے خلاف کارروائی اس وقت ہوئی ہے تو 55 ڈاکوؤں نے ہتھیار تو ضرور ڈالے ہیں، اور ڈی پی او کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے والوں کا تعلق جو ہے وہ بنو اور فیاض دولانی گینگ سے ہے، متعدد پناہ گاہوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے، یہ سب بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو افراد ہیں ڈکیتی، قتل، اغوا برائے تاوان کیسز میں مطلوب تھے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو کافی عرصے سے بتاتے بھی رہے ہیں، بڑے پلان ترتیب دیے گئے، بڑے آپریشنز کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے رزلٹ ہمارے سامنے اس نمبر کا نہیں ہے، بلکہ ان وارداتوں میں ہم اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ پہلے یہ صرف کچے کے علاقے تک محدود تھے، اب تو باقاعدہ یہ اپنے علاقوں سے باہر نکل کر لوگوں کو موٹر وے پر آ کر اغوا بھی کر لیتے ہیں، اور اس میں نہ صرف عام شہری بلکہ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوچیں، ہم یہ سمجھتے ہیں جی انٹرنیٹ کی کوئی ایسی سہولیات نہیں ہوگی، لیکن انہیں جو کچے کے علاقے سے بھی انٹرنیٹ کی ایسی سہولیات میسر ہیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں ان کے، انسٹاگرام اکاؤنٹس ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ وہاں سے، اور ٹریپ کرنے کے بھی ان کے طریقے، ہانی ٹریپ اور دیگر چیزیں اس سے پہلے بھی ہم آپ کو کئی مرتبہ یہ بتا چکے ہیں، بلکہ باضابطہ پولیس جو ہے گاڑیوں کو روک کے ان کو بتاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سستی نوکری کا معاملہ ہے یا کوئی رشتے کا معاملہ ہے تو خدا کے واسطے ان علاقوں میں نہ جائیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے رجحان کی بات کی، اب کندکوٹ میں بھی پولیس اور رینجرز کی جو مشترکہ کارروائی ہے اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تھانہ تنگوانی، جمال اور شبیر آباد کی حدود میں پولیس اور رینجرز نے یہ آپریشن کیا، یہ 7ویں روز بھی کیا گیا ہے۔ یاد آپ کو ہوگا کہ استاد کا جو قتل کیا گیا تھا یہاں پہ، اللہ رکھے جو تھے، ان کے قتل کی سہولت کاری کے الزام میں 34 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ 21 افراد کے خلاف پولیس مقابلے کا مقدمہ بھی درج ہوا ہے، اور دوران آپریشن مزید 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ملزمان کے گھروں سے 3 موٹر سائیکل برآمد کی گئی ہیں، ایون کے بختر بند گاڑیوں جدید مشینری سے لیس۔ رینجرز کے جوان جب حصہ لے رہے تھے تو مزید ایسے انکشافات ہوئے کہ ان کے پاس بارودی مواد بھی ہے، اور ساری صورتحال میں یہ اب معاملہ آگے بڑھا ہے۔ ہمارے نمائندے حسن علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ حسن، 7ویں دن میں یہ آپریشن داخل ہو چکا ہے، علی حسن تو بتائیے گا کیا اس وقت سچویشن ہے؟ جی، آج 7ویں روز پولیس اور رینجرز نے تنگوانی، شبیر آباد، جمال میں آپریشن شروع کیا ہے، جس میں 34 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس میں 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے دہشت گردی کے تحت، جبکہ باقی افراد سے تفتیش جاری ہے۔ ایس ایس پی کشمیر کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک استاد اللہ رکھن نلوانی کے قاتل اور جتنے ڈاکو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، تب تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اس آپریشن میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے۔ رینجرز اور پولیس کو جدید اسلحہ دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت 21 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہے، کافی کمیونٹی گاہوں کو مسمار کیا گیا اور آگ لگا دی گئی ہے۔ 3 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں جو چوری کی تھی، وہ بھی ملک مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔ اس میں ضلع بھر میں پوری نفری پولیس کی اور رینجرز کی جمال کے علاقے میں موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے علی حسن موجود تھے، صورتحال بتا رہے ہیں۔ 21 افراد کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ پولیس اب دیکھتے ہیں کیا اس پر مزید ہوتا ہے۔ ایک جو پہلو اور بھی ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے ہے کہ گرفتاریاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان گرفتاریوں کے بعد جب ملزمان کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر ناکافی ثبوت کی بنیاد پر یہی ملزمان انہی جیلوں سے پھر ظاہر ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب ثبوت نہیں ہے تو کیسے آگے بڑھائیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریوں میں پولیس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں باقی جو ادارے وہ بھی حصہ لے رہے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ اس میں کچھ مزید لیٹس ہوپ، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپریشن اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ اچھا، ہم معیشت کے حوالے سے کچھ آپ سے ڈسکس کریں تو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے 3 اپریل تک کے کیلنڈر میں پاکستان کا کیس ہی شامل نہیں ہے۔ 3 اپریل کو IMF بورڈ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کا جائزہ لے گا۔ بات کریں گے ہم شعیب نظامی سے۔ شعیب، بتائیے اس حوالے سے۔ نے جاری کیا کہ اس میں فی الحال جو ہے پاکستان کا نام نہیں ہے، اور اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ 15 اپریل کے بعد جو اجلاس ہوگا اس میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ جو ہے وہ مڈ آف اپریل واشنگٹن جائیں گے، جہاں وہ اینول میٹنگ جو ہے ورلڈ بینک کی اور IMF کی اس میں بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان کے نئے قرض پروگرام کے لیے بھی جو بات چیت ہے وہ بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ چونکہ پاکستان چونکہ تمام اہداف حاصل کر چکا ہے، تو اس بات کی کبھی امید ہے کہ پاکستان کو جو $1.1 بلین کی قسط ہے وہ بھی منظور کر لی جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ آپ کا۔ شعیب ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ IMF نے 19 مارچ کو دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل کر لیے تھے، اور اب ہمارے سامنے اس حوالے سے مزید خبر آ رہی ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ کے 3 اپریل تک کے جو کیلنڈر ہے IMF کا
پاکستان کا کیس اس میں شامل نہیں ہے۔ 3 اپریل کو IMF بورڈ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کرے گا اور جائزہ لے گا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کا کیس 15 اپریل کے بعد بورڈ میں زیر غور آئے گا۔ IMF نے 19 مارچ کو دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل کر کے معاہدہ کیا۔ IMF بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ جاری ہوں گے۔ اچھا، جب بھی ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو کس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، اس میں ویریس فیکٹرز آتے ہیں، اسی میں ایک سمگلنگ کا بھی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس کو کرب کیا گیا، خاص طور پہ ڈالر سمگلنگ کو، لیکن اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں تیل کی سمگلنگ کی۔ یومیہ 4000 میٹرک ٹن تیل کی سمگلنگ کا انکشاف ہوا ہے ملک سے، 4000 میٹرک ٹن تیل کی سمگلنگ کا یہ یومیہ انکشاف ہوا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علیم ملک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ علیم، بتائیے گا مزید اس میں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ جی، یہ بیسیکلی جو آئل کمپنیز کی ایک تنظیم ہے، جو تیل کمپنی ان کی تنظیم ہے، اس نے سیکٹری پیٹرولیم اور اوگرا کو ایک خط لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جو اوگرا کی فگرز ہیں اس کے مطابق یومیہ 4000 میٹرک ٹن تیل جو ہے وہ اسمگل ہو رہا ہے، اور اس کی اسمگلنگ سے قومی خزانے کو تقریباً یومیہ 3 کروڑ 56 لاکھ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے OCSC نے یہ خط لکھا ہے کہ اس صورتحال سے جو تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی جو فروخت ہے وہ تقریباً کورونا کے سطح کے برابر پہنچ گئی ہے، اور اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو جولائی تا فروری ڈیزل اور پیٹرول کی جو فروخت ہے وہ 6.5% کم رہی ہے۔ کیونکہ تیل اسمگل ہو رہا ہے، اس سے جو تیل کی ہماری سپلائی چین ہے، انرجی چین ہے ملکی، وہ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے OCSC نے تیل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مختلف اقدامات کی سفارش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ اسمگل شدہ تیل ہے، اس کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی اسمگلنگ روکنے کے خلاف پارلیمنٹ سے قانون سازی کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں جو غیر قانونی پیٹرول پمپس ہیں جو اس سارے دھندے میں ملوث ہیں ان کو بھی فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ علیم ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے تھے، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ ایک بار پھر آپ کو شام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے جو ہمارے چنک تھے اس میں اگر لا لیسنس کا ذکر کیا ہے، تو اب جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بھی قریب لا لیسنس ہی ہے، قانون کا عمل درآمد نہ ہونا ہی ہے۔ اسی لیے جب قانون کا عمل درآمد نہیں ہوتا تو شہری بھی اپنی ذمہ داری اس کا احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر فری، بٹ آپ اتنے زیادہ آزاد نہیں ہے کہ آپ میری بھی آزادی اسے سلب ہونے لگے، اور اب تو بات آزادی کی نہیں ہے، اب تو جان جانے کی ہے، جان پر بات آ گئی ہے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو بڑھ رہے ہیں، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے شو سے اکثر بیشتر ہی کہتے ہیں جی آپ ہیو فن، انجوائے کریں اپنے طریقے سے، کوئی بھی تہوار ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن ایسے کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہماری اقدار بھی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جو واقعات ہو رہے ہیں ڈور پھرنے سے، کیمیکل جو ڈور ہے وہ پھرنے سے، 2 دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار 22 سال کا نوجوان آصف جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس طرح کے متعدد واقعات آ رہے ہیں۔ ایک بچی زخمی ہو گئی تھی، بائک پہ بیٹھی تھی، والد کے ساتھ جا رہی تھی، اور کچھ ایسی ینگ اموات ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے دل دہل جاتا ہے کہ بس وہ اپنے گھر جا رہے تھے، آفس سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ ڈور پھر گئی، اور جو ڈور پھیرنے والا تھا اسے شاید پتہ بھی نہیں ہوگا فیصل کہ اس کی اس خواہش سے یا اس کی اس پتنگ اڑانے سے کسی کی جان چلی گئی ہے۔ اس شہر کے جب بچے نکلتے ہیں روزگار کمانے کے لیے، چاہے وہ کراچی میں ہو، جن کو شاید پتہ نہیں ہو کہ آج جب وہ واپس آ رہے ہوں گے تو کوئی مہمان کھڑا ہو کے انتظار نہ کر رہا ہو کہ لائیے جی موبائل دیجیے ورنہ میں گولی مار دوں گا، چاہے وہ پنجاب کے فیصل آباد کے، لاہور کے ہوں، کہ جب وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہوں تو انہیں پتہ بھی نہیں کہ کوئی ڈور کہیں سے آ کے ان کا گلا جو ہے کاٹ دے گی۔ فیصل آباد میں جی واقعہ ہوا تھا 2 دن پہلے، گلے پر پتنگ کی ڈور پھرنے سے یہ 22 سال، سوچیں 22 سال کا یہ نوجوان آصف یہ جاں بحق ہو گیا تھا۔ کریک ڈاؤن تو ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ کاروبار اسی طرح جاری ہے، پتنگیں بھی اسی طرح جو ہے وہ اڑائی جا رہی ہیں، اسی طریقے سے یہ تمام تر واقعات جو ہیں۔ اب یہ سمندری پہ جو ہے، سمندری روڈ پہ 22 سال کا نوجوان وہاں بھی جو ہے زخمی ہو گیا ہے۔ اور فیصل وہاں پر بھی جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کچے کے علاقے میں بتایا کہ پولیس اناؤنس کر رہی ہے، وہاں لوگوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ جی آپ احتیاط کریں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کیا کرنا ہے، لیکن کریک ڈاؤن کرنا پولیس کا کام ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بڑی کوئی، یہ دوسرے ایک شہر سے دوسرے شہر بھی یہ ڈوریں بن کر آ رہی ہیں، آن لائن ان کی فروخت ہو رہی ہے، اور اس کے لیے پورا ایک میکانزم آلریڈی موجود ہے۔ کریک ڈاؤن کافی عرصے سے ہو رہا ہے، پھر کیوں پکڑ دکڑ نہیں ہوتی ہے، اور اناؤنسمنٹ کیا ہے، کیا بتایا جاتا ہے لوگوں کو، آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سٹی کی طرفوں اعلان کیتا جا رہا کہ کوئی بھی بچہ
ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਚੜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਵਾਲ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਨਾਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਚੜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हो सकता है इस ऐलान के बाद कुछ डर तो आए लोगों में। अब इनको लेकिन समझ आती भी है या नहीं आती है। ये आज पहली मर्तबा ये वाक़या नहीं हुआ है। पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल इसी तरीके के ऐलानात किए गए, इसी तरीके के वाक़यात होते रहे हैं, इसी तरीके से लोगों की जानें जाती रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर कोई बुजुर्ग जा रहे हो या उनके साथ बैठी उनकी कोई छोटी बच्ची जा रही हो, कोई भी इस कातिल डोर से महफूज नहीं है। चले इन ऐलानात से एक पब्लिक अवेयरनेस तो हो रही है और जब लोगों को बताया जाता है जी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर एक्शन क्या होगा, और इसी की वजह से लोग जो हैं, शहरी जो हैं वहाँ के, वो क्या कह रहे हैं, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका कहना क्या है आइए आपको दिखाते हैं ये मनाज़िर। ये जो है अब लोगों ने अज खुद जो है काम करना शुरू किया है, पतंगों को आग लगानी शुरू की है। ये बहुत ही विद हैवी हार्ट मुझे कह लेने दीजिए कि ये एक बहुत रिच कल्चर हुआ करता था हमारा। लेकिन सवाल वही है कि ये अवाइल में सन 2000 के अवाइल में इस तरह की खबरें क्यों नहीं आती थी? वहाँ तो लोग एंजॉय करते थे। मसला ये है कि ये है वो जो धात की डोरें हैं ना, ये मसला है। लेकिन अब लोग जो है वो खुद रहनुमाई कर रहे हैं। और बच्चा एक पतंग लेके जा रहा था, वहां से एक शख्स ने उसकी पतंग लेके फाड़ दी। लेकिन जाहिर है इसका हल अब यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात हो रही है, इंसान की जान से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है, आपका शौक कीमती नहीं है। और अब जाहिर है कल्चर की अगर हम बात करें तो फिर इसको महफूज बनाने के भी तरीके होंगे। एब्सोल्युटली, हम तो अपने कल्चर को खुद ही खराब करते हैं। शादी कितना जबरदस्त हमारा एक इवेंट होता है, उसमें हवाई फायरिंग करके हम आपस में अपने लोगों को मार देते हैं। हमें तो इस तरह की सेलिब्रेशन नहीं चाहिए जिसमें अपना भी सुकून बर्बाद, दूसरों का सुकून बर्बाद। अब इस क्रैकडाउन में जो है कोई क्रैकडाउन के बाद कोई पॉजिटिविटी आई, कोई बेहतरी आई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ जरा बताइएगा, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, पुलिस कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, ऐलानात करते भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं कि बाकायदा अमली तौर पर ग्राउंड पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्रैकडाउन हुआ है? जी, फैसलाबाद इंतजामिया का जो अलमिया है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, जैसे कि बड़े वाक़या का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके बाद कार्रवाइयाँ जो हैं वो करते हैं, फैसलाबाद पुलिस हो, ज़िला इंतजामिया हो। तो 2 दिन में बड़ी जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें पतंगे बनाने वाला जो सामान है, जिसमें 1 लाख के करीब जो खाम माल है वो पकड़ा गया है। 17 से ज़ायद जो पतंगे बनाने वाले हैं दुकानदार, उनको गिरफ़्तार किया गया है। 13 मुलज़मान, इसके 17 मुलज़मान जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। 30,000 पतंगे फैक्ट्रियाँ जो हैं उन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये 2 दिनों के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िले पुलिस की जानिब से, कि जो पतंगे हैं, जो डोरें हैं, दाती डोर है, और सबसे बड़ी एक 6 नंबर डोर जिसको कहा जा रहा है फैसलाबाद में, जिससे फैसलाबाद समनाबाद का रहायशी जो है मोहम्मद आसफ, जिसको जो मौका पर जाँ बाक हुआ है। तो ये एक बड़ा खेल तो है, लेकिन ऐसा खेल है जिस खेल से लोग सड़कों पर ज़िबा हो रहे हैं। तो फैसलाबाद में अगर 25 रोज़ की बात कर ली जाए तो 2 बच्चों समेत 4 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। उनकी तफसीलात जो है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि रवा साल में डोर बनाते, पकड़ते और इसके उड़ाते हुए 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बाक हुए। पतंगबाजी 27 फरवरी को गुलबर्ग के इलाका में 22 साला जो अहमद है वो डोर फिरने से ज़ख्मी हुआ। इसके साथ मदीना टाउन के इलाका में 12 साला मूसा रिक्शा से टकराया और चंद ही घंटों बाद अलाइड हॉस्पिटल में उसकी डेथ वाक़या हो गई। 3 मार्च को 227 चक में 19 साला फैक्ट्री मुलाजम शहजाद पतंग पकड़ने के लिए छत पे गया, वो भी मौका पर ही जाँ बाक हो गया। 7 साला सुबहान पतंग पकड़ते हुए 67 चक में पतंग उड़ाते हुए जो है छत से गिरा है, वो भी उसकी मौका पर डेथ हो गई है। बस ये जो है ना जाने ही ये ले रहे हैं, ये खेल सड़कों पे, जैसे आपने कहा कि ये चलते फिरते लोगों को ज़िबा कर देता है। बिल्कुल, किसी के गले पे डोर फिर जाती है, कोई पतंग पकड़ते हैं, ज़ाहिर है कोई टकरा जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई उस पतंग पकड़ते हुए छत से गिर जाता है। ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं।
اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ایک مختلف پہلو سے، جہاں پر ہم نے بات کی کہ بھائی آپ تفریح کرنا چاہتے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کا شوق ہے، لیکن اس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، تو اس پر کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کو ٹھہرایا جائے؟ اس پر ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم طاہر اشرفی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیے گا کہ جو دھاتی ڈورے ہیں، لوگ پتنگ بازی کا شوق رکھتے ہیں، ایک ہمارے یہاں بڑا کلچر بھی رہا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ پے در پہ اموات ہو رہی ہیں، گلے کٹ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، نوجوان بچہ، لوگوں کے جگر گوشے وہ اس میں جانے گنوا رہے ہیں۔ ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو پتنگ اڑا رہے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں ہی، لیکن وہ کتنے قصوروار ہیں جو اس کو بناتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، کیمیکل ڈورے بناتے ہیں۔ کیا آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک طرح کی ترغیب دے رہے ہیں، اس قتل میں شامل ہیں؟ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آخر آج سے 10-15 سال پہلے یہ گڈی اڑتی تھی، ڈور بنتی تھی، کیوں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ یہ جو کیمیکل ڈور ہے اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شیشہ لگی ہوئی ڈور ہے، یہ اس وقت نہیں تھی۔ ہم خود اپنے بچپن میں دیکھتے رہے ہیں، لیکن یہ گزشتہ 10-12 سالوں میں اس میں تیزی آئی، اور مسلسل جو ہے وہ لوگ، میں ایک بات بڑی کلیئر کہہ دوں کہ جو کیمیکل ڈور بنا رہا ہے یا شیشہ لگا کے ڈور بنا رہا ہے جو کسی کے نقصان کا سبب بن رہی ہے، تو وہ بھی اس میں اتنا ہی بڑا مجرم ہے، کیونکہ اگر وہ کیمیکل ڈور نہ بنائے، وہ شیشہ لگی ہوئی ڈور نہ بنائے، تو کسی کا گلا نہیں کٹے گا۔ لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی مجرم ہے، اور حکومت، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ریاست نے ایک قانون سازی کی ہوئی ہے، ایک قانون ہے کہ آپ یہ ڈور نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اگر کوئی قتل ہو رہا ہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے، تو یہ تو قتل ہے، اور اس قتل میں وہ معاونت کر رہا ہے ایسی ڈور بنا کے جس ڈور سے انسان کا گلا جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ آخر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اگر ایک تفریح تھی تو اس کو قتل گاہ کس نے بنایا؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کیمیکل ڈور بنانی شروع کی، شیشے والی ڈور بنانی شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ تو جو اس طرح کا کام کرنے والے ہیں، جو یہ کیمیکل ڈوریں بنانے والے ہیں یا ایسی ڈور بناتے ہیں جس سے نقصان ہو، بالکل ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے، اور ان کو اس ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہیے۔ اس لیے، اور جو اڑا رہا ہے، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خالی بنانے والا نہیں، یہ جو اڑانے والا ہے اس کو بھی خیال آنا چاہیے کہ اگر اس بچے کی جگہ، دیکھیں خوبصورت نوجوان، ابھی آپ جس کی تصویر دکھا رہے ہیں، کتنے ارمانوں سے اس کے ماں باپ نے اس کو پالا ہوگا، یہ بڑا ہوا ہوگا، اس کی بہنوں کی کیا امیدیں اس سے ہوں گی، ماں باپ کی کیا امیدیں ہوں گی، اور وہ کسی جرم کے بغیر کسی جرم کے جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اور ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دو لوگ کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ایک جو بے گناہ مومن کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ یہی گڈی اڑانے والا جو ہے، پتنگ اڑانے والا، یہ ڈور لگانے والا، ذرا سوچے کہ اگر اس بچے کی جگہ اس کا بیٹا ہوتا یا اس کا بھائی ہوتا یا اس کا کوئی عزیز ہوتا تو اس پہ کیا بیتتی، اس کے اوپر کیا قیامت آتی؟ کیوں بے گناہ ایک کھیل کو، ایک تفریح کو آپ نے عذاب بنا دیا، آپ نے اس کو قتل کا آلہ بنا دیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، ابھی میں نے دیکھا بھی تھا کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کا کہا ہے۔ خالی ایکشن نہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو باز نہیں آ رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو ان ایف آئی آرز میں نامزد کرنا چاہیے اور ان کے ٹرائل ہونے چاہیے۔ ایک دو آپ نے دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹرائل کر دیے، انشاءاللہ یہ باز آ جائیں گے، اور جو اچھا کام ہے، یعنی ایک تفریح تھی اگر، تو اس تفریح کو بھی آپ نے نہیں رہنے دیا، تو ان لوگوں کو تو کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کے ذریعے عام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جن کو یہ پتنگ اڑانے کا شوق ہے، جن کو ڈور کا شوق ہے، کہ خدا کا واسطہ ہے، جو کام اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو برے انداز سے آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟
اگر یہی آپ ڈور جو ہے وہ کیمیکل والی نہ ہو, وہ شیشے والی نہ ہو, وہ ایسی نہ ہو جس سے انسان کا جسم کٹے, تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. آپ چوری بھی کرتے ہیں, پولیس بھی آپ کے پیچھے ہوتی ہے, حکومت بھی آپ کے خلاف ایکشن لیتی ہے. آپ اپنی تفریح کو عذاب نہ بنائیں, اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ سخت ایکشن کرے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا اور پھر ہم ہفتے بعد دوسرے واقعے کے اوپر آپ بھی اور ہم بھی بول رہے ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ, میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ فیصل آباد کا واقعہ یا اور جہاں پہ ہوئے یہ ٹیسٹ کیس ہو, اللہ کرے یہ آخری کیس ہو. نوجوان بچے بالکل آپ کی بات بجا ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, اس بہت اہم معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے کہ خود بھی علامہ طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے کہ اس شہر میں جو بچے کتنی مشکل سے جوان ہوتے ہیں, اس ملک میں ان کا پروان چڑھانا کتنا مشکل ہوتا ہے, ویسے ہی امن و امان کے اتنے مسئلے مسائل ہیں, اور اس کے بعد اگر کوئی اس وجہ سے بے موت مارا جائے صرف دوسرے کی تفریح کے لیے, تو کیا وقت نہیں آ گیا ہے یہ سوچنے کا کہ ایسی تفریح کوئی زندہ درگور کر دیا جائے؟ بالکل, اور یہ سوچنے کا مقام ہے, اس پر ایکشن لینے کا مقام ہے, اور کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو ہو, اور اس میں مزید تیزی آنی چاہیے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور جہاں پر ہم بہت سارے ایسے ایشوز جو کہ ظاہر عوام سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ بات کر رہے ہیں, تو وہیں پر ایک اہم ایشو ہے, اور وہ پچھلے بلکہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے, وہ گیس کا مسئلہ ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جہاں مسئلہ ہے, تو گیس کے جو پرائس ہیں ان میں بھی ہم آئے دن اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو پنجاب اور کے پی میں گیس مہنگی ہوگی یا نہیں؟ اوگرا نے اب اضافے سے متعلق سوئی ندن کی درخواست پر محفوظ فیصلہ کر لیا ہے, اور ایس این جی سی نے قیمت میں مزید 155% اضافے کی درخواست کی ہے. یہ پورے 100 سے بھی کراس کر کے 155%, 20% سنتے تھے, 30% سنتے تھے, 155% اضافہ. ظاہر سی بات ہے اس کو جو ایپٹیما ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے اس اضافے کو ظلم قرار دیا, انہوں نے قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اب اوگرا نے ریٹ بڑھانے کی منظوری دی تو اطلاق ہوگا 1 جولائی سے. اچھا, اب ہوگا کیا؟ جس صارف کا گیس کا بل پہلے آتا تھا 100 روپے, اس اضافے کے بعد وہ ہو جائے گا 600 روپے, اور جس کا آتا تھا بل 600 روپے اس کا اس اضافے کے بعد بل ہو جائے گا 1500 روپے. جن کا 1000 میں آ رہا تھا, بس وہ آپ لگا لیں اس حساب سے, پھر وہ تو 3200 اور اس کے یہاں تک چلا جائے گا. اب چیئرمین اوگرا جو ہے مسرور احمد, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے, اور دونوں گیس کمپنیز کا سسٹم چلانے کی قیمت جو ہے وہ ان کو دینی ہوتی ہے. تو یہ مسرور صاحب گفتگو کیا کہہ رہے تھے یہ سن لیتے ہیں. اچھا, آئی ایم ایف بھی مطالبہ کرتا رہا ہے, اور یہ بڑی سوچ کافی عرصے سے ہے, اس کے مطالبات بھی ہوتے رہے کہ جی جو ریٹیلرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, ان سے ٹیکس ایک تو زیادہ لیا جائے, پھر ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے جی کہ تاجروں کی جو لازمی رجسٹریشن ہے وہ اسکیم متعارف کرا دی گئی ہے. پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی, اس کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا. ریٹیلرز ہو گئے, ہول سیلرز ہو گئے, ایڈوانس انکم ٹیکس ان سے وصول کیا جائے گا, اور سالانہ جو ان کی ویلیو ہے اس حساب سے یہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. چلیں فائنلی کسی کو تو ٹیکس نیٹ میں لائے, سیلری کلاس کے علاوہ بھی. تو اس سب پہ ذرا بات کریں گے. ہمارے معیشت ڈاکٹر خاقان نذیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تو سب سے پہلے ذرا ہم ٹیکس والے معاملے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر گیس پہ آتے ہیں. فائنلی جی ریٹیلرز جو ہیں ان پہ ٹیکس لگنے کے علاوہ ویسے بھی کوئی راستہ تھا نہیں, اور اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ منیمم غالباً 1200 روپے لگایا جائے گا. تو آپ اس جو منیمم کیپ ہے اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے یا پھر اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی تو بات بالکل عیاں ہے کہ ہمیں ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر, جس میں 20-25 لاکھ ہمارے ایسے بہن بھائی کام کرتے ہیں جن کی رجسٹریشن کے لیے موو کرنا ہے, جو انکم ٹیکس رجسٹرڈ ہیں شاید وہ 25-30 ہزار کے قریب ہیں. سو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہاں پہ, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اب ہم نے جنوری 2024 کا آئی ایم ایف کو وعدہ کیا ہوا تھا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف پروگرام جو ہیں وہ 21 پروگرام کیوں نہیں چلے, تو میں اس لیے اب ایک ریڈ کر رہا ہوں جو آپ نے لکھ کر آئی ایم ایف کو خود دیا. اس کا آئی ایم ایف سے نہیں تعلق, آپ نے لکھ کر دیا. ان جنوری 2024 we plan to launch a scheme from door-to-door campaign in 4 provincial capitals and Islamabad to register non-filing retailers and streamline their tax filing. تو ہم چونکہ آلریڈی اس پہ ڈیلیڈ تھے, تو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو مجھے یقین ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ہمیں کام آگے بڑھانا تھا. ایک تو یہ بات ہو گئی. سو 2 چیزیں ہیں, پہلے ہم نے اپنے لیے کرنا تھا, پھر ہم نے آئی ایم ایف سے بھی وعدہ کر لیا کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے.
اب یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکس بیس ہے وہ تو تبھی بڑھے گی نا کہ یہ جو آپ کا اتنا بڑا حجم ہے آپ کی ریٹیل اور ہول سیل کا جو 40% کے قریب ہمارا سروسز سیکٹر ہے، اس کے اندر جو اتنا بڑا ان کا پارٹ ہے، ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. اس کی کراس ریفرنسنگ کر سکتے ہیں آپ ٹیکس فائلنگز ود الیکٹریسٹی میٹر کے، آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو آڈٹس، اور ایک بیر منیمم ٹیکس لگا کر اس کام کو شروع کیجئے. اسی طرح پوائنٹ آف سیلز ہر جگہ لگیں گے تو آپ کا سیلز ٹیکس کا جو لاس ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ وے فارورڈ. اس میں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی اسٹریٹ لائٹ پہ وہ بتی استعمال کرتے ہیں جس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی ڈیفینس. ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو وجوہات رہی بڑی مزاحمت آتی ہے اس سارے اسٹیپ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مکمل عمل درآمد ہو سکے گا؟ گو کہ منیمم 1200 رکھا ہے سالانہ، لیکن عمل درآمد ہوگا، آغاز ہو پائے گا اس کا؟ دیکھیے آئی تھنک ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے، یہاں تو کبھی یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس یہ نیرو ٹنل نہیں ہے جس میں سے گزر کے ہم ملک کو چلا سکتے ہیں. یہ ایک نیرو ٹنل ہی ہے. آپ کا کوئی دوست بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. آپ کی ڈیٹس جو ڈیو ہیں $25 ارب کے، وہ IMF کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اب آپ نے لکھ کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک لوکلی بھی یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا کہ پاکستان کا $30 ارب کا 8500 ارب کے قریب اس سال کا مالیاتی خسارہ ہوگا. اگر مالیاتی خسارے کو ٹھیک کرنا ہے اس کے دو ہی جز ہیں، ایک ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانا ہے اور ایک ایکسپینڈیچر کی کوالٹی کو ٹھیک کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسپینڈیچر ٹھیک کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی لازم و ملزوم ہے، پر دوسرا جز یہ ہے کہ ٹیکس لگانا اور ان پہ جو نہیں ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ. ایبسلیوٹلی. بریک لے رہے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. السلام علیکم، ویلکم بیک ونس اگین. شام رمضان میں اور 5 بج گئے ہیں، اور یہ گھنٹہ جو ہوتا ہے یہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے، لیکن جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر یہ بڑا ہولے ہولے گزرتا ہے، یعنی لمحہ گزرتا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت میں جو سب سے مشہور ڈائلاگ ہے کیا ہوتا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمیں پکوڑوں کے قریب لے کے جاتا ہے. تو لیٹر ڈاؤن دا شو ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پہلے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت محکمہ تعلیم کا اجلاس. وزیر اعلیٰ نے 2000 غیر حاضر اساتذہ کی برطرفی کا حکم دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیف سیکرٹری 1 ماہ میں غیر حاضر ٹیچرز کو برطرف کر کے رپورٹ دیں. اب کوئی ٹیچر غیر حاضر پایا گیا تو سیکرٹری تعلیم کے خلاف کارروائی ہوگی. اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ بلوچستان میں فی بچے پر ماہانہ 5625 روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ان اخراجات میں تو ہر بچہ نجی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے. یہ کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے. ہمارے نمائندے منظور احمد ساتھ ہیں، ذرا ان سے مزید جان لیتے ہیں. منظور بتائیے گا مزید کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ جی، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر ہوا جس سے یہ انکشاف ہوا کہ بلوچستان میں ہیں وہ غیر حاضر ہیں، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا، وزیر اعلیٰ نے حکم دیا کہ ان تمام اساتذہ کو جو ہے. جی ٹھیک ہے منظور، بہت شکریہ آپ کا. منظور ہمارے نمائندے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ جی 2000 اساتذہ تھے جو غیر حاضر تھے. 2000 مطلب کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہی ہماری اگلی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاہور کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا، بہت ہی ہسٹوریکل بڑی بڑی جو ہے وہ لیڈرشپ والے سیلیبریٹیز یہاں سے جو ہے وہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے، ایچسن کالج. اب اس کے پرنسپل جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جی فیس ادا نہ کرنے پر وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ کے بچوں کا نام خارج کرنا اور گورنر پنجاب سے اختلافات جو ہے نا وہ ان کے استعفے کی وجہ بنے. استعفے کی ان کی وجہ بنے ہیں. اب پرنسپل ہے مائیکل تھامسن، انہوں نے عملے کے نام خط بھی لکھا ہے جس کا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. دوسرے ونڈو میں یہ خط ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات نے گورننس کا نظام تباہ کر دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ چند افراد کے لیے پالیسیز میں تباہ کن تبدیلیاں کی گئیں
کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر رکن سید بابر علی نے بھی پرنسپل کے موقف کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ پرنسپل نے ختم مزید آگے لکھتے ہیں وہ کہ ایک اقربہ پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جبکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور ان کا رد عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پرنسپل ایچسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے۔ وہ ایک سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کرتے تھے۔ تنخواہ وصول کرنے کا آڈٹ شروع ہوا تو انکوائریز سے بچنے کے لیے پرنسپل نے استعفے کا حربہ اپنایا۔ گورنر پنجاب نے یہ کہا کہ جو احد چیمہ ہیں وہ ملازمت کی وجہ سے ایک سال سے اسلام آباد میں تعینات تھے، ان کے بچوں نے کلاسز نہیں لی اور اسی وجہ سے ان کی جو فیس ہے وہ معافی کی درخواست کی گئی۔ تو اب ایک جانب تو پرنسپل کا یہ موقف ہے اور دوسری جانب جو گورنر ہیں ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں نمائندے حسن حفیظ سے اور ان سے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ سارا کیا ہے۔ تو حسن بتائیے گا، دونوں کے بیانات تو سامنے آ گئے۔ دیکھیے فیصل، یہ ایچسن کالج یہ وہ کالج ہے جہاں پر ایڈمیشن لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوش قسمت انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچے عیسیٰ اور مصطفیٰ یہاں پر زیر تعلیم ہیں، اور انہوں نے چھٹی لی تھی 2 سال کی۔ ان کو کہا تھا کہ ہم لاہور سے اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس دوران کی ہمیں چھٹی دے۔ متعلقہ جو دی گئی وقت کے مطابق یہ واپس نہ آئے، اور اس کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد جو یہاں پر مائیکل اے تھامسن ہیں جو کہ پرنسپل ہیں ایچسن کالج کے، اور ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بہت اہم اور بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ماضی میں وفاق کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کی سفارش کی، تو انہوں نے اس سفارش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سیم سچویشن گورنر پنجاب کی جانب سے کی گئی کہ احد چیمہ کے جو بچے ہیں انہوں نے کہا کہ جو دی گئے وقت گزرنے کے باوجود جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان کا ایڈمیشن کر دیتے ہیں، لیکن ان کو فیس دینی پڑے گی۔ تو گورنر پنجاب نے کہا کہ یہ بچے یہاں پر پڑھ نہیں رہے تھے تو آپ ان کی فیس معاف کر دیں۔ تو لیکن انہوں نے یہاں بورڈ آف گورنر کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ ووٹنگ کی گئی کہ دونوں بچوں کی فیس معاف کرنی چاہیے یا نہ۔ تو یہ جو کسی ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور یونیورسٹی اور کالج کیلنڈر کے مطابق کی فیس معافی کی کوئی قانون نہیں ہے۔ تو گورنر پنجاب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے بورڈ آف گورنرز کے، انہوں نے ان دونوں بچوں کی فیس معافی، نہ صرف فیس معافی کا حکم نامہ جاری کیا، بلکہ یہ بچے جب دوبارہ اسکول آئے تھے اس دیر گزرنے کے باوجود جب ان کا نام خارج کر دیا گیا، پرنسپل کے اس آرڈر کو بھی مسترد کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مداخلت کو کالج میں کسی صورت بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے، نہ ہی مانیں گے۔ اور یہاں پر جو مائیکل اے تھامسن ہیں ان کا، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ متعدد وفاقی وزراء کی سفارشیں آتی رہی اور ایک بہت با اثر وفاقی شخصیت کی بھی سفارش آئی جس کو مائیکل اے تھامسن نے مارنے سے انکار کیا تھا ماضی میں۔ اور اب گورنر پنجاب کا سیم سچویشن ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ ان بچوں کی فیس معاف کر دیں، احد چیمہ کے جو 2 بچے ہیں ان کی جو اہلیہ ہے وہ گورنر پنجاب کے پاس درخواست لے کے گئی تھی، جس کے بعد گورنر پنجاب نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا، جس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، میں اس وقت اپنے خط میں مینشن کی۔ اب حسن یہ بتائیں، 2 اہم جو پوسٹ تھیں، ایک تو خود جو پرنسپل ہیں وہ تھامسن، اور دوسرے جس بورڈ آف گورنر کے سینئر رکن ہیں سید بابر، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے۔ تو اب یہ معاملہ حل ہوگا؟ کیا یہ مداخلت جو ہوئی ہے اسے روکا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ موقف کیا ہے آگے؟ دیکھیں ایچسن کالج کا ماضی جو ہے وہ اسی طرح بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ کسی قسم کی سفارش ماننے سے انکار کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ تو یہ جو ابھی جو بابر ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دیا، لیکن ان کا استعفیٰ کچھ روز پہلے کا تھا، لیکن انہوں نے اب اس کو منظر عام پر لائے ہیں، اور اس موقع پر منظر عام پر لانے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ جو مائیکل اے تھامسن ہے ان کا اس استعفے میں لکھا گیا یہ بیان ہے کہ مائیکل اے تھامسن ایک وہ شخصیت ہے جنہوں نے کالج کی جو اوورآل سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا خاص کردار ادا کیا ہے، کافی سراہا ہے ان کے کام کو۔ تو ابھی تو گورنر پنجاب کی طرف سے بھی یہ آرڈر جاری کیے گئے، انکوائریز اوپن ہو گئی ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ مینشن کی گئی، کہ ان کی چھٹیاں مینشن کی گئی، اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ تو یہ کیا کوئی بہت الگ سے وہ کوئی تنخواہ لے رہے تھے یا چھٹیاں کر رہے تھے؟ دیکھیں گورنر پنجاب کی جانب سے بالکل ایسا آیا ہے، اور پریس ریلیز میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو یہ 1 سال، آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ 1 سال پرانا کیس ہے۔
1 साल से इसको डिस्कस किया जा रहा है। अभी इस बीपर के दौरान मुझे एक ऐसी शख्सियत से एक लेटर भी मिलना है जिसमें 1 साल पहले थॉमसन ने गवर्नर पंजाब को लेटर लिखा और ये कहा कि हमने कमेटी बिठाई थी, इजलास बिठाया था और हम किसी सूरत 2023 का ये लेटर है और उसमें हमने ये डिस्कस किया इन ईसा और मुस्तफ़ा जो कि आह चीमा के 2 बच्चे हैं उनके बारे में ये स्पेशल कमेटी और इजलास बैठा था और उन्होंने वोटिंग की थी बाकायदा कि इन बच्चों की फ़ीस माफ़ करनी देनी चाहिए या नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैलेंडर में ये चीज़ नहीं मौजूद थी। तो अभी बहरहाल 1 साल से ये एब्सोल्युटली हसन, अब ये 1 साल से चीज़ चल रही है, अब ये मंजर आम पे आई है। अब इसमें सवाल तो यही बनता है, हसन आपका बहुत शुक्रिया। इसमें सवाल तो बहुत खड़े होते हैं और उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जो गवर्नर हैं किसी और स्टूडेंट के लिए भी इस हद तक जाएंगे, किसी और स्टूडेंट के लिए भी ये इस तरह की आवाज़ बुलंद करेंगे? क्या गवर्नर का इस तरह से मामला जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाना और इस तरह बोलना, ऑल्दो कि वो चांसलर होते हैं आईनी तौर पे, लेकिन जब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जब उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर वो तबाही के दाने पे ही खड़े होंगे। रूल्स अगर कहीं बनते हैं तो इसीलिए HSN का नाम गवर्नर बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें वोटिंग हुई और वोटिंग में किसी ने भी इस चीज़ की हामी नहीं भरी। तो अगर उनके रूल्स हैं और उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ इस तरह के कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, तो हम इस पर आपको यस नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं जी, ये मामला इंक्वायरी में तो है दूसरी नौयत का, लेकिन आगे कहाँ जाता है। एब्सोल्युटली। अब हम बात करेंगे जनाबे आली स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में आपको पता है कि आजकल क्या हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां तो हैं, उसके अलावा अगले आने वाली सीरीज हैं वो भी बड़ी क्रूशल सी हैं। तो अब इसके लिए हमारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारियों के लिए जो है वो 29 खिलाड़ियों का नाम जो आ गया है और वो तैयारी करेंगे का वो तैयारी करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल एबटाबाद में। इससे पहले भी हम ऐसे ही एक ड्रेस रिहर्सल जो है वो मिसबा उल हक के ज़माने में देख चुके थे और एक बार फिर हम इस तरह और जाहिर है यहाँ पर जी फिटनेस जो है उस पर काम किया जाएगा, खिलाड़ियों की फिटनेस पर काम किया जाएगा और इसका फ़ायदा क्या होगा इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप की हमारी क्या तैयारियां, अभी टीम इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ी है, क्या टीम कॉम्बिनेशन हमारे सामने आ रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी स्टूडियोज में मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बताइएगा, अभी तो तरबियती कैंप का आगाज होगा फिटनेस के हवाले से खिलाड़ियों की, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन नाम आमिर का भी अब आ गया है इस कैंप में, इमाद का भी आ गया है, तो क्या रास्ता बन रहा है इन दोनों के लिए भी? और फिर अब टीम हमारी शाहीन की कप्तानी सारी चीजें कहाँ पे खड़ी हैं? ये हमारी रिवायत है कि वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद दोनों मरहलों में हम पैनिक करते हैं। हाँ। अब हम आमिर को भी ले आए, इमाद को भी ले आए, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन प्लेयर्स का क्या होगा जो 1 साल से प्रोसेस में T20 टीमों का हिस्सा रहे। ठीक है, अब आप ले आए, अब आप 2 प्लेयरों को ले आए, ये बातें भी चल रही थी कि शुएब मलिक को लाने के लिए बातें हो रही कि उनका भी तजर्बा है, चले आप और पीछे नहीं गए, आपने 2 प्लेयरों को इमरान नज़ीर भी कल रात खेले थे रमजान टूर्नामेंट। हाँ, मुझे तो लग रहा है वसीम अकरम को भी बोल देंगे, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अगर लेफ्ट आर्म ही सारे आ रहे हैं तो वसीम अकरम को भी ले आए, जहीर अब्बास को भी ले आए। बहुत कुछ ऐसी पैनिक लाइक सिचुएशन लग रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम हर वर्ल्ड कप से पहले 2021 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें हमने 4 प्लेयर प्रोबेबल्स हमने अनाउंस किए, प्रिलिमिनरी स्क्वाड भेजा ICC को, उसमें 4 प्लेयर चेंज कर दिए। 2022 में भी यही हुआ। जब वर्ल्ड कप होता है उसके बाद हम फाइनल भी खेल लेते हैं, उसके बाद भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो ये सारी पैनिक लाइक सिचुएशन होनी नहीं चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहे होते हैं, एशिया कप जो हो रहा था इंडिया में खेल रहे थे तो यहाँ ऐसा ही, लेकिन चले शुरुआत अच्छी है। काकुल में एक ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। 2007 में जब शुएब मलिक कप्तान थे और पाकिस्तान पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उस वक्त भी एबटाबाद में कैंप लगा था। 2016 में इंग्लैंड जब टीम जा रही थी उस वक्त भी कैंप लगा था, और वो तारीखी लम्हा जब लॉर्ड्स में पाकिस्तान जीता तो मिसबाह उल हक ने आर्मी ट्रेनर को सॉल्यूट किया था। तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़बरदस्त होगी। और शुएब मलिक अभी थोड़े दिन पहले स्पोर्ट्स पे वाकया भी बता रहे थे कि पहले दिन जब बुलाया तो उन्होंने बताया कि आपको तोड़ेंगे। अच्छा। तोड़ने से मतलब आपको बॉडी वाइज इतना हिला देंगे कि आप सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। तो उन्होंने कहा इतने टूटे थे कि हमसे टॉयलेट तक जाना मुश्किल हो रहा था। 12 माइल की रनिंग। और फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद कहेंगे जो दोबारा उन्होंने वही पहले दिन वाली चीज़ कराई तो हमें बहुत ही आसान लगी। तो आर्मी का एक डिसिप्लिन होता है, एक फिटनेस होती है, एक रूटीन होता है। वो रूटीन हमने फिर इधर क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया, क्यों नहीं कुछ चीजें करना चाहिए, ऐसा रेगुलर करना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिट मानी जाती है। यो टेस्ट में भी उनका स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सबसे हाई है, और उनके पास जो ट्रेनर है वो 7 साल से वही ट्रेनर है जो 7 साल पहले था, क्रिस डोनाल्डसन, और वो आर्मी ट्रेनर है। तो इस तरह के आर्मी ट्रेनर को हमें अपने क्रिकेट बोर्ड में, अपनी नेशनल एकेडमी में भी रखना चाहिए, ताकि उससे ये एक रेगुलर बेसिस पे, और इस तरह के कैंप
हर 6 महीने पे, अगर 3 महीने पे नहीं तो हर 6 महीने पे होने चाहिए, ताकि प्लेयरों की फिटनेस, हम सबसे ज़्यादा फिटनेस 2-3 F है, एक फिटनेस, एक फील्डिंग, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजवान को जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं वो शायद ना पड़ेंगे अब। बिल्कुल वही, जितने क्रैम्प्स होंगे सारे निकल जाएंगे। लेकिन शायद भाई वही वाला सवाल, हमने टीम के साथ प्लेयर कैरी किए 1 साल तक, इसके साथ साथ नए इमर्जिंग लड़के भी आए इतने ज़्यादा, अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल के सारे, तो मेहरान मुमताज़ भी थे हमारे पास और दीगर स्पिनर्स भी थे। शाहनवाज धानी ने एक पोस्ट भी डाली है जिसपे उन्होंने अपना बड़ा रिग्रेट का इजहार किया है। शाहनवाज धानी थोड़ा पीछे चला गया, वो थोड़ा शोबाजी में ज़्यादा पड़ गया कि मैं इसके साथ बैठा हूँ, मैं इसके साथ कचहरी लगा रहा हूँ, मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इस PSL में भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अव्वल तो उसको मौका नहीं मिले, जो एक आध मौका मिला उसमें उसकी परफॉर्मेंस तो थोड़ा पीछे चला गया। उसके पास स्पीड है, उसके पास हाइट है, उसके पास पेनिट्रेशन है, लेकिन वो पीछे चला गया, अब और फास्ट बॉलर आ गया। बट द क्वेश्चन इज कि वो लड़के जो आपके मतलब कि आमिर और इमाद तो पिछले तकरीबन 6 महीने पहले तक तो आपकी टीम प्लान में नहीं थे ना शामिल, तो फिर अब क्या ये एक नई रिवायत कायम हो जाए कि लड़के पहले रिटायरमेंट ले लें फिर दोबारा वापस आ जाए, तो इसी तरह अब लड़के इसी तरह क्या करें, फिर क्या करें? हाँ, ये अजीब सी एक चीज़ हो गई, आपने एक रूटीन तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप किसी तरह जीतना है। हमारी T20 की टीम अच्छी है, एक सेमीफाइनल खेली है, एक फाइनल खेली है, हमें इतने पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चले, अब एक एक्शन ले लिया आपने, बुला लिया उन दोनों को, लेकिन उन दोनों को आप खिलाएं पहले। न्यूजीलैंड के 5 मैच हैं, आयरलैंड के 2 मैच हैं, 4 मैच इंग्लैंड के हैं। कोई कल चेयरमैन साहब ने कहा कि उनको कोई गारंटी नहीं दी गई है कि आगे क्या होगा, क्या सिलेक्शन होगा सेंट्रल, कोई भी नहीं, बस उनको कहा है कि आइए अपनी अवेलेबिलिटी दीजिए, सीरीज खेलें न्यूजीलैंड की, उसमें अपना दमखम दिखाएं। और न्यूजीलैंड की टीम बावजूद इसके कि 9-10 प्लेयर उनके IPL खेल रहे होंगे, इतनी बुरी नहीं होगी जितनी कि T20 में यूजुअली हो जाती हैं टीमें जब उनके बड़े प्लेयर चले जाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड बैकअप बहुत ही अच्छा है उनके पास। तो जो शाहिद आफरीदी का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था, आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, तो क्या ये वजह है जिस वजह से हम पुराने खिलाड़ियों को बुला? नहीं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। हम दरअसल टैलेंट एक तो सबसे पहले अनर्थ नहीं कर पाते, फिर दूसरे उसके बाद उसको प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं कर पाते। मैं एक फिगर देख रहा था, 2002 के जूनियर वर्ल्ड कप, जो जूनियर वर्ल्ड कप होते हैं अंडर 19 के, उसमें से 2002 से आज तक 2024 तक इंडिया के 83 खिलाड़ी उस जूनियर वर्ल्ड कप से क्वालिफाई करके सीनियर क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, हमारे 40 भी नहीं खेले। What about कैप्टन? हमने तो कैप्टन के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया। तलवार लटका दी है, लटकानी नहीं चाहिए, इसलिए कि अब सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए वर्ल्ड कप में, और अभी हमने उन्हें जांचा ही कितना है। अभी हमने उसको जांचा भी नहीं, अभी हमने सिर्फ एक उसके ऊपर ये कह दिया कि लाहौर कलंदर इस दफ़ा अच्छा नहीं कर सका, या हम 4-1 न्यूजीलैंड से हार के आ गए। उसकी बेसिस पे अगर आप करेंगे तो वही अगेन पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाएगी, और आप उस प्लेयर का एतमाद भी उसका काफ़ी डाउन हो जाएगा अगर उसको आपने कप्तानी से हटाया। अजीब सी सिचुएशन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद शाहीन आफरीदी कप्तान नहीं रहेंगे। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, शाहिद हाशमी साहब, ये आपका तज्जिया है? ऐसे ही लग रहा है, खबर दे रहे हैं। चलें, लग रहा है जिनको क्रैम्प्स नहीं पड़ते शायद, या फिर जिनको पड़ जाते हैं उनको शायद उनका नाम आ रहा है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोबेबल्स जो है उनका ऐलान भी हो चुका है और काकुल अकेडमी में ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। मैं प्रोबेबल्स पढ़ भी रहा था, तो उसमें इफ्तिखार भी हैं और इसके अलावा दीगर खिलाड़ी भी हैं, बाबर, रिजवान, साइम, फ़खर, साहबजादा फरहान, नसीबुल्लाह, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, और जो मैं नाम लेना चाह रहा था आज़म खान, वो भी मौजूद है प्रोबेबल्स में। तो जब ट्रेनिंग होगी तो अब ज़रा लग पता जाएगा कि ट्रेनिंग नॉर्मल और ट्रेनिंग आर्मी दोनों में फ़र्क क्या है। चलें जी, तो ये तो खैर जी अवाम के हम इशू की तरफ बढ़ते हैं। ये भी खैर क्रिकेट भी हमारा अवामी इशू है, हमारे जितने दिलों से लगा हुआ है ना क्रिकेट, जितने जज्बाती हम इसको लेकर होते हैं, तो ये भी एक अब इसको अवामी इशू डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन एक मसला जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको उसकी अपडेट ज़रूर देते हैं, वो है जी महंगाई। और महंगाई आए दिन इसमें खुद साख्ता जो इजाफा हो रहा है, एक होती है जिसकी तौजीहात पेश की जाती हैं, जी पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर के रेट क्या है, जी महंगाई दुनिया भर में है। लेकिन एक महंगाई वो है जो खुद साख्ता 50 रुपए कहीं बढ़ा दिए जाते हैं, कहीं 60 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। और किन चीज़ों में बढ़ाए जाते हैं? गोश्त पर, सब्जी पर, आटे पर, दूध पर, उन चीज़ों पर जिनके बगैर एक इंसान का, एक फैमिली का गुजारा नहीं है। तो जी गाय और मुर्गी का जो गोश्त था उसको अचानक महंगा किया गया था रमज़ान में। सरकारी जो निर्ख की फहरिस्तें थी वो ज़्यादातर दुकानों पे थी ही नहीं। अगर हम ये बीफ की बात करें तो नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, एब्सोल्युटली वो थी ही नहीं। और अगर लगाई भी है तो वो दुकान के इतने अंदर लगी होती हैं, वो जो आपको नजर नहीं आई थी ना, वो अंदर होंगी, फिर वो इतनी अंदर थी कि वो पढ़ने में आ ही नहीं रही थी। और ये तो हमने बीफ की बात की। अब चिकन की बात कर ले तो 50 से 60 रुपए फी किलो
بڑھا دیا گیا ہے. اچھا اس میں بھی ایریا ٹو ایریا بڑا ویری کرتا ہے. آپ ناظم آباد سے اگر لیں تو اس میں کچھ اور، جوہر سے لیں کچھ اور ڈیفینس سے لیں تو وہ کچھ اور ہے. چلے تو ہم ذرا پھر صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے لاہور سے مظہر اقبال ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ لاہور میں آخر کیا معاملات چل رہے ہیں. کراچی کی کسی حد تک تو ہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر بھی لیتے ہیں. مظہر بتائیے گا، جو اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گوشت چکن ہو یا پھر بیف ہو، اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور اب 50 روپے کہیں بڑھا دیے گئے، تو لاہور شہر میں کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کے؟ جب بھی رمضان المبارک شروع ہوا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور حکومت کا جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. آپ سبزیاں پھل دیکھ لیں، ہم چکن کی بات کرتے ہیں اسپیشلی، جو آج چکن کی قیمت جو اس وقت آج 612 روپے جو ریٹ ہے وہ اس وقت جو جاری ہے، روز کی ریٹ لسٹ ہے اس میں ہے. یہ چند دن قبل 570 روپے پہ پہنچ گیا تھا. گورنمنٹ نے 560 روپے ریٹ مقرر کیا تھا پنجاب حکومت کی. اس سے زیادہ آپ نے چکن فروخت نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جو پرائس جو یہ پولٹری ایسوسی ایشن ہے ان سال کی دھمکی دی کہ وہ یہ ریٹ لسٹ نہیں مانتے، اپنی من مرضی کریں گے اور ہم ہڑتال پہ جائیں گے. اس دھمکی کے بعد حکومت خاموش ہو گئی اور وہ نرخ بڑھتا آج 612 روپے پہ چلا گیا ہے اور یہ تقریباً کوئی 45-50 روپے پچھلے 4-5-7 دنوں میں اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اور اگلی جو بات ہے، اگر آپ صاف کروا کے گوشت لیں گے تو 650 روپے پڑے گا کوٹا کھاوا، اور اس کے علاوہ اس کی صفائی بھی ہونی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ وہ چکن جو پچھلے چند دنوں میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پولٹری ایسوسی ایشن کا یہ موقف ہے کہ حکومت نرخ مقرر نہ کرے، یعنی کہ ہمیں من مانی کی اجازت دے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جو مرضی ریٹ پہ بیچیں، مصنوعی قلت پیدا کریں، ریٹ بڑھے اور دیکھیں یہ 200-250 ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. واہ مظہر، یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات بتائی ہے. اب ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہے. انجم، یکم رمضان سے لے کے اب یہ آ گیا ہے 14واں رمضان، ہم نے کافی اس پہ بات کی، کافی آواز اٹھائی، کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی قیمتیں وغیرہ کم ہوئی؟ کسی کے چکر وکر لگے پرائس کنٹرول مینجمنٹ کمیٹی میں سے کسی کے بازاروں میں؟ جی فائدہ تو میرا خیال ہے سب پولٹری فارمرز کا ہوا، کیونکہ ہول سیلر، سبزی منڈی والے اور ڈیری فارمرز کی تو نہیں سنی گئی اور ریٹ جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکالے جاتے اور اس میں پھل اور فروٹ مہنگے ہیں. لیکن پولٹری فارمرز کی سنی گئی ہے کہ کمشنر کراچی نے ان کے ساتھ جو ہے نا جو گٹھ جوڑ کر لی ہے. اس کے بعد پولٹری فارمرز کی مرضی کے روزانہ ریٹ نکالے جاتے ہیں. رات 10 بجے یہ ریٹ نکالے جاتے ہیں. یکم رمضان کو انڈے جو 220 روپے پہ آ چکے تھے، وہ جب سے ان کی میٹنگ شروع ہوئی ہے پولٹری فارمرز کی کمشنر کے ساتھ، اس کے ریٹ بتدریج بڑھنا شروع ہو گئے اور یہ آج 280 روپے درجن ہو چکے. اور یہ مرغی کا حال ہے تو جو رمضان المبارک سے قبل 550 روپے گوشت تھا، وہ جب ان کی میٹنگ شروع ہوئی پولٹری کمشنر کراچی تھے تو اس کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے. اور آج یہ حال ہے کہ اب سرکاری ریٹ ہی 640 روپے گوشت کے مقرر کر دیے گئے ہیں، جبکہ 440 روپے زندہ مرغی کے مقرر کر دیے گئے ہیں. اور یہ پولٹری فارمر کی مرضی کے ریٹ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ مقرر کرا دیے ہیں. پولٹری فارمرز کی تو کمشنر کراچی سے پھر وہ جو سرکاری نرخ نامہ ہے اسے بھی اپڈیٹ کر دینا. جب کمشنر سے مل کر اور پھر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، طے ہو گیا ہے، تو پھر اسے بھی اپڈیٹ کر دیں. کیوں انجم؟ اب وہ بڑھ گئی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اب انڈے جو اگر سرکاری سطح پہ 260 ہے، اس میں 20 روپے زیادہ لیے جا رہے ہیں. مرغی کے ریٹ 640 روپے مقرر کیے گئے تو 660 روپے 690 روپے بک رہی ہے. اسی طرح زندہ مرغی 400 روپے ہے تو اس کے اوپر بھی 30-40 روپے زیادہ لیے جا رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے عقب میں جو مرغی کی دکان نظر آ رہی ہے، ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے. کراچی سے انجم وہاب آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، لاہور سے مظہر اقبال آپ بھی اپڈیٹ کر رہے تھے. تو آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میٹنگز میں کچھ بھی طے ہوتا رہے، ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے، ہم اپنی بھی آواز اٹھائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے شام رمضان میں خوش آمدید. اور ایک اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دینی ہے. مراد سعید سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیے گئے ہیں. اپیلیٹ ٹریبونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی ہے. ٹریبونل کے جج جسٹس شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. عثمان علی آگاہ کیجیے.
جی بالکل، سینٹ الیکشن کے لیے مراد سعید کے کاغذات جو الیکشن کمیشن نے جو ہے ان کو مسترد کیا تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے ٹریبیونل میں جو ہے اپیل دائر کی تھی، اور اب ٹریبیونل نے ان کی اپیل پر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے، اور ٹریبیونل نے مراد سعید کو سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دیا ہے۔ ان کی جو اپیل ہے وہ بھی ٹریبیونل نے منظور کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے ان میں اعظم سواتی، جنہوں نے جنرل نشست اور ٹیکنوکریٹ نشست پر ان کے کاغذات بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے مسترد کیے تھے، تو ان کے خلاف انہوں نے اپیلیں دائر کر دی تھی، اور اب الیکشن جو ٹریبیونل ہے انہوں نے اعظم سواتی کی جنرل نشست اور ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے جو اپیل تھی اس کو بھی منظور کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم ذیشان جو پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہے سینٹ کے جنرل نشست پر، تو ان کے جو کاغذات تھے وہ بھی مسترد کیے تھے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن ٹریبیونل نے ان کی اپیل کو بھی منظور کر دیا ہے۔ مراد سعید جس پر یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ وہ اشتہاری ہے، وہ پیش نہیں ہوئے الیکشن کمیشن میں، تو اس کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت جو ٹریبیونل تھے ان کو یہ بتایا کہ مراد سعید جو ہے وہ اشتہاری تو ہے لیکن اب انہیں اہل قرار دے دیا گیا۔ عثمان بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس وقت آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں، پاک بحریہ کا کامیاب ریسکیو آپریشن ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ پاک بحریہ کا کھلے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کو بچانے کے لیے آپریشن کامیاب رہا۔ پاک بحریہ کے جہاز نے سمندر میں کشتی کی طرف سے ہنگامی کال کو بروقت مانیٹر کیا۔ PNS یرموک نے آتش زدگی کا شکار ایرانی کشتی کے 8 ماہی گیروں کو بچا لیا، اور یرموک نے کال سنتے ہی انتہائی سبک رفتاری سے پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک بحریہ کے جہاز نے ماہی گیروں کو ریسکیو اور آگ بجھانے میں احسن کردار ادا کیا۔ چلے جی، آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تھائی لینڈ میں جا کے، وہ بھی باکسنگ میں۔ پاکستان کے باکسر ہیں نثار احمد، اور انہوں نے ورلڈ موئے تھائی چیمپئن شپ 2024 کا ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے، اور یہ بڑا زبردست لمحہ ہوتا ہے وین یو ون اٹ، اور جب آپ اپنا جو پرچم ہے وہ آپ جو ہے جب ویو کرتے ہیں تو وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی جی آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ بھارتی کھلاڑی جو ہیں بجر سنگھ کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ان کا تعلق بلوچستان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں باکسر نثار احمد۔ تھینک یو سو مچ نثار، اور کانگریچولیشن ٹو یو، بڑی کامیابی ہے یہ۔ تو ذرا ہمیں مقابلے کے بارے میں بتائیں، کتنا ٹف تھا اور کیسے آپ کو یقین تھا جیت کا کہ ورلڈ ٹائٹل میرے نام ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کی ہمت دی ہے، اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا جس طرح ٹریننگ کیمپ اور باکسنگ اور اس طرح فائٹ کھیلنا۔ جب ڈرا آیا تو پہلا فائٹ میرا ازبکستان کے ساتھ تھا، اور الحمدللہ اس کو کوارٹر فائنل میں جیتا۔ پھر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، تو سیمی فائنل میں میرے ساتھ انڈیا تھا۔ انڈیا جو تھا جنہوں نے فائٹ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، فائٹ کے لیے نہیں آیا تھا۔ پھر جو فائنل تھا میرا سری لنکا کے ساتھ تھا۔ الحمدللہ سری لنکا کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا ہوں۔ اچھا، تو آپ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میڈلز اپنے نام کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس کا سٹوری بھی بتائیے گا۔ جب اپنے ایشین چیمپئن شپ تھی وہ بھی میڈل آپ نے جیتا تھا، تو پلیز اس کے بارے سے بھی بتائیے گا۔ میں الحمدللہ پاکستان میں 5 ٹائم نیشنل چیمپئن رہا ہوں لگاتار، اور پھر 2021 میں فرسٹ ٹور لگا تھا رشیا ماسکو میں، اس میں برونز میڈل جیتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ایشین چیمپئن شپ کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا۔ ایشین قزاقستان میں تھا، اس میں بھی الحمدللہ پاکستان کے لیے سلور میڈل جیتا ہوں۔ تو پھر جو میری نظریہ تھی ورلڈ چیمپئن شپ ہے، اس کے لیے کافی اسٹرگل کیا، کافی محنت کیا، دن رات یہ کیا، اور ورلڈ چیمپئن شپ 2024 جو تھائی لینڈ بینکاک میں جا رہا تھا، جس میں 40+ کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس سے الحمدللہ پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتا ہوں۔ نثار کسی نے رابطہ کیا کسی بڑے نے کہ جی آپ جیت گئے، مبارکباد کے فون آیا آپ کو؟ کافی نا امیدی ہوا جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا، تو استقبال کے لیے نہ کوئی سندھ کا جو نمائندے، نہ کوئی اسپورٹس بورڈز کا کسی نے استقبال کیا، نہ کسی نے اس طرح اپریشیٹ کیا، تو اس بات کا کافی دکھ ہے۔ آپ کا جو اپنا صوبہ، اپنا شہر بلوچستان، وہاں سے بھی بالکل کوئی رسپانس نہیں آیا، تو ابھی مزید امید ہے کہ انشاءاللہ سرفراز بگٹی جو سی ایم بلوچستان ہے، اور سندھ کا جو سی ایم ہے مراد علی شاہ، اور پاکستان اسپورٹ بورڈ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ مزید جو میری فائٹیں آ رہی ہے اس کے لیے مجھے سپورٹ کرے، تو اسی طرح انشاءاللہ مزید ٹائٹل پاکستان کے نام کر سکتا ہوں۔ نیکسٹ فائٹ کدھر ہے؟ نیکسٹ فائٹ میرے اٹلی میں آ رہا ہے،
اور انشاءاللہ 6 مہینے بعد اٹلی میں میرا چیمپئن ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ تیاری. جب آپ اتنے ٹائٹلز آپ نے اپنے نام کیے ہیں, ناؤ یو آر ورلڈ چیمپئن, یس, کس طرح پریکٹس کرتے ہیں, کیا فیسلٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر پلیئرز؟ کافی مشکلات ہے ہمارے پاس. ان کے جن کے ساتھ ہم لوگ فائٹیں کھیلتے ہیں ان کے ساتھ 20% بھی ان کے فیسلٹیز ہمارے ساتھ نہیں ہے. نہ ہمارے پاس جو ڈائٹنگ پلان ہے وہ پورا نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. جو ٹریننگ کے کیمپ ہے, ٹریننگ کے جو خرچے, فائٹ سے پہلے تائی لینڈ جس طرح تائی لینڈ کا شہر ہے ادھر اکیڈمیز ہے, باہر جو اکیڈمیز ہے اس میں 3 مہینے ٹریننگ کیمپ کرنا پڑتا, جس میں پاکستانی آپ کو تقریباً کافی 4-5 لاکھ روپے لگانا پڑتا ہے اس فائٹ کے 3 مہینے ٹریننگ کیمپ کے لیے. تو ہمارے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے, تو ہمیں اگر اسی طرح فیسلٹیز فراہم کیا جائے تو انشاءاللہ ہم اولمپک سے بھی میڈل لانے کے. جب 20% کی فیسلٹیز سے آپ ورلڈ چیمپئن بن رہے ہیں تو اگر آپ کو 50% بھی دے دی جائے تو کیا ہی کمال ہوگا. سر بہت شکریہ, کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ضرور پہنچائیں. یہ ہے وہ ٹیلنٹ, ہم جب بات کرتے ہیں نا ٹیلنٹ کی, ٹیلنٹ یہ ہے دا ورلڈ چیمپئن از سٹنگ رائٹ ہیئر ان آور اسٹوڈیو, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ جیت کر آئے ٹائٹل تو کوئی ویلکم کرنے کے لیے نہیں تھا, کسی نے ابھی تک انہیں اس طریقے سے مبارکباد بھی نہیں دی. ان کی ریکگنیشن ضروری ہے, ان کی ریکگنیشن سے پاکستان کا نام ہی اونچا ہوگا. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک حاضر ہوں گے, مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑا اہم ایشو جو آپ کا اور ہمارا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک میں ہم کیا کھا رہے ہیں, اس کی احتیاط بہت ضروری ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہم نے اچھی سے سحری بھی کی ہوئی ہوتی ہے, لیکن ہمارے جو اسٹمک ریلیٹڈ ایشو ہیں, نوزیاٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں جی, وامٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے, سر درد ہو رہا ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن کے بڑے مسائل ہیں. لیکن جب پانی پینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے. تو کیا کیا جائے کہ ان مسائل سے بچا جا سکے, باوجود اس کے کہ ہم بہت ساری نصیحتیں آپ کو اس شو سے کر رہے ہیں. آج کل فیس بک پہ نا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے, اس میں ایک بچہ ہے, وہ یہ گا تو نہیں رہا ہوتا لیکن کہا میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, اس طرح سے. وہ اس نے رمضان کے لیے کہا تھا, لیکن وہ کیا, وہ میم بن گیا. کیوں؟ کیونکہ جی جب آپ اتنی مرغن غذا کھائیں گے تو پھر دل تڑپے گا بھی اور سینے میں جلن بھی ہوگی. تو اب یہ سب, اس کا کیا حل ہے, اس کے لیے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ولید سید غالب آغا. السلام علیکم والد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو یہ جو دل تڑپتا ہے اور سینے میں جلن ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہے, خاص طور پہ وامٹنگ والے معاملات اور یہ ساری چیزیں؟ ویسے تو اتنا جب زیادہ ٹینک بھر لیں گے تو ہوگا یہی, بٹ اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہے؟ سر دیکھیں, آج کی تحقیق کہتی ہے کہ 3 یا 4 مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اسٹمک ایشوز ہم لوگوں کو رہنا لگ گئے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ اسٹریس لیول کا بہت زیادہ بڑھ جانا, توجہ سے کھانے کا بیٹھ کر توجہ سے نہ کھانا, دماغ کہیں اور لگا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے, ٹی وی میں لگا ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. بہت زیادہ مرچوں کا استعمال اور مرغن غذاؤں کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بیسکلی ہم لوگوں نے نا اپنے کھانے کو بھی خراب کر لیا اور اپنے کھانے کے اوقات کو بھی خراب کر لیا. جس وقت ہمیں بہت بھرپور انرجی کی ضرورت ہے تو اس وقت ہم لوگ جیسے ناشتہ, تو ہم لوگ بہت لمیٹڈ ناشتہ کرتے ہیں. دوپہر کا کھانا, اب نئی ریسرچ جو آئی ہے 40% خواتین جو ہاؤس وائفز ہیں وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی. اس کی بہت ساری ڈیفیشنسیز پھر ان کو پلس 40 ایج میں بھگتنی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رات کو جب ہمیں معدے کو بھی آرام دینا چاہیے اور اپنے باڈی کو بھی آرام دینا چاہیے, اس وقت ہم بھرپور جو بھی ملتا ہے اس پہ ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو مین وجوہات یہ ہے جن کی وجہ سے معدے کا ایشو ڈیولپ ہوتا ہے. رمضان میں کیوں؟ رمضان میں تو سارا دن خالی پیٹ ہیں, پھر کیوں یہ شکایت؟ سارا دن خالی پیٹ رہتے ہیں اور جیسے ہی کھلتا ہے جو ملتا ہے ہم اس میں اعلان جنگ کر دیتے ہیں. افطار سے لے کے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ, اس 10 منٹ میں جب ہم 10 گھنٹے کا پھوڑ لیں گے تو اس کے بعد حالت تو وہی ہوگی. بات یہ کہ ہر چیز میں تھوڑا سا اسٹیبلٹی رہنا ضروری ہے. پکوڑے ضرور کھائیں لیکن 1-2 پکوڑے, 1-2 سموسے, اس کے بعد فروٹ چاٹ وغیرہ تمام چیزیں لی جا سکتی ہیں. اگر پورا دن آپ کو اچھا رکھنا ہے, اچھا رہنا ہے پیٹ کے حوالے سے, تو ناشتے میں سحری میں دہی کا استعمال ضرور کریں, کبھی لسی کا استعمال کریں, چیا سیڈ پانی میں بھگو کے رکھ دیں, وہ اگر استعمال کیے جائیں. میں آلٹرنیٹ ڈیز پہ کوئی بھی چیز آپ اپنا لیجیے تاکہ وہ ٹھنڈک رہے, آپ کے معدے پہ بہتری رہے. چیا سیڈ کو کس طرح کیا کنزیوم کریں؟ 1 چمچہ, 1 چائے کا چمچہ 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں 15-20 منٹ بعد اور اس کو کنزیوم کر لیں. تو اس سے ایسیڈیٹی بہتر رہے گی, ہضم کا نظام بہتر رہے گا. ایک چھوٹا سا قہوے کا نسخہ عرض کر دیتا ہوں, سحری میں بھی لے سکتے ہیں, افطار میں بھی لے سکتے ہیں. افطار کے بعد بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تراویح پہ بھی برپنگ ہو رہی ہے, گیس ایسے ریفلکس آ رہا ہے, ان کے لیے افطار میں بہت اچھا ہو جائے گا. 1.5 گلاس پانی لیجیے, اس میں 3 یا 4 سونف, 3 یا 4 الائچی ایڈ کیجیے, 1 چمچہ سونف ایڈ کیجیے, چھوٹا سا ٹکڑا 1-1.5 انچ کا ادرک کا ایڈ کیجیے,
5 या 10 पत्तियाँ पुदीने की ऐड करें। इसको पानी में पकाएं, जब पानी तकरीबन आधा रह जाए, पौना कप या 1 कप रह जाए, तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाके थोड़ा सा शहद, चीनी या लेमन ऐड करके ग्रीन टी, एक बहुत ज़बरदस्त ग्रीन टी बन जाएगी। इसको इस्तेमाल करें तो इससे एसिडिटी भी बेहतर हो जाएगी, हज़म का निज़ाम बेहतर होगा। जो एसिड रिफ्लक्स आ रहा होता है, हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, तेज़ाबियत कहते हैं, फौरी तौर पर लाना चाहो तो इससे बेहतरी आएगी। अब लोग क्या करेंगे, आपके सारे नुस्खे सुनने के बाद वो कहेंगे चलो जी अब पेट भर के उसी तरह खाते रहो। खाएं यकीनन, लेकिन अपना पेट समझ के। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी तो करते हैं ना, सहरी में हम ये समझते हैं कि सहरी में 2-3 रोटियां खा लो और फिर बारो पानी दबा के, क्योंकि हमें ऊँट पानी तो मगरिब तक चली जाएगा और एक रोटी जोहर तक, अगली असर तक, और फिर थोड़ी सी रह के फिर मगरिब तक चली। ऐसा नहीं होता सर, नहीं होता है। हम ऐसा सोचते हैं हम इतना पानी पी लेंगे वो दिन भर का कोटा हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अपने खाने के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना और एक हिस्सा हवा। अगर हम इस रूटीन पर आ जाएं तो हमारे हज़म का निज़ाम भी बेहतर रहेगा और हम बहुत सारी बीमारियों से, जैसे कि कहा जाता है कि मैदे की बीमारी बहुत सारी बीमारियों की माँ होती है, तो जब मैदा बेहतर रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें बेहतर रहेंगे। आजकल अमूमन देखा था फैटी लिवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, माइल्ड फैटी लिवर या नॉर्मल फैटी लिवर। तो अगर सिर्फ ये निज़ाम आप अपना लें, खाने में चाहे दिन में 4 दफ़ा खाना खाएं, लेकिन इस पैटर्न पे खाएं, आपको 80% बीमारियां नहीं होंगी। आई कैन गारंटी। एक चीज़ और, क्योंकि हमने पानी का जिक्र किया और हम कोई ऊँट तो है नहीं कि हम पानी स्टोर कर लें, लेकिन प्यास कम लगे दिन भर, उसके लिए कोई आपके पास आधा गिलास दूध ले ठंडा, उसमें 2 इलायची, आधा चमचा सौंफ, ये ऐड करके ब्लेंड कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा मशरूब बन जाएगा। थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं, इससे पूरा दिन आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, प्यास का एहसास कम रहेगा। अगर बात की जाए कोई दवा पिए, जो बनी बनाई दवाएं मिल जाती हैं, शरबत बजूरी बहुत कॉमनली मार्केट में मिल जाता है। ठंडे 1 गिलास पानी में 2 चमचे शरबत बजूरी डाल के सहरी में पी लें, पूरा दिन अच्छा भी गुजरेगा, खुशगवार गुजरेगा, मेंटली भी थोड़े से रिलैक्स रहेंगे और मैदा भी रिलैक्स रहेगा और पानी की कमी भी महसूस नहीं होगी। ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच। गालिब आगा साहब हमारे साथ थे और उन्होंने ज़बरदस्त दी है। जाकर इस पर अमल दरामद करें, लेकिन एहतियात से खाइए, आपका अपना ही पेट है। और इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि आप जितना खा रहे हैं, ठीक है रमज़ान है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप तरावी भी पढ़ने जाएं, हल्की फुल्की सी 15 मिनट की वॉक कर लें, हल्की फुल्की सी 20 मिनट किसी पार्क चले जाएं। अगर आप कराची में रह रहे तो घर में ही कर लें, पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे से रमज़ान हो या कोई ना हो, कोई ना कोई आ जाएगा, बोलेगा वॉक तो करनी है, मोबाइल मुझे देते जाएं, यही टाइमिंग्स होते हैं। तो फिर अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जो आपको चाहते हैं उनका ख्याल कौन रखेगा। क्या बात की। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहने का वक्त आ गया, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।